अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में आजकल कुछ बात हो रही है जी सियासी मामलात के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। कुछ इस वक्त जो जारी सूरत हाल है मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं, सवालात मौसूल हो रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज़ जो ख़बर आई इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से कि मईशत जो है वो सही समत पे है, डायरेक्शन उसकी सही है, और ये जो महंगाई का वावेला हो रहा है ये सिर्फ अपोजिशन की जानिब से है। ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। इसके बाद कुछ अहम मामलात पर बात हुई, ख़ास तौर पे गिलगित बिल्तिस्तान में इस वक्त जो जारी कैंपेन्स हैं इंतखाबात के हवाले से, उसमें बड़ी तेज़ी आई है। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहा है, बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हो रही हैं, बड़ी धुआंधार स्पीचेस हो रही हैं, ख़बरों में उनका तस्करा सुबह से लेकर शाम तक हो रहा है। तो ये आजकल जो सियासत का मरकज़ बना हुआ है, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये फरमा रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में इस दफ़ा जो हुकूमत बनाएगा वो नेक्स्ट टाइम वफाक में हुकूमत बनाएगा। तो एक बड़ी पेशगोई है। क्या वाक़तन ऐसा हो सकता है और क्यों ये बात कही गई, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। यकीनन आपकी जानिब से जो सवालात भेजे जाते हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। तो ज़्यादातर जो सवालात होते हैं महंगाई के हवाले से, और इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल है उसके हवाले से लोग अपने जो है वो पैगामात भेजते हैं जिन मुश्किलात का उनको सामना है। बिजली, गैस, पानी, बेशबहा मसाइल हैं, हल करने में कोई भी हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे इस वक्त एक बड़ा देरीना सवाल मुतालबा शहर कराची के लोगों का है वो 1100 अरब रुपए के पैकेज के हवाले से कि उसका क्या हुआ। अभी तक उसकी ना कोई ख़बर आई है ना कोई इत्तला आई है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी सिर्फ वादे किए गए, और वो वादे ही क्या जो वफ़ा हो जाएं, ये बात तो अब बिल्कुल दुरुस्त नज़र आ रही है। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा भी कुछ सियासी मामलात हैं। बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ हमने मदू किए हैं स्टूडियोज़ में, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे सारे मामलात पे। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, एक्टिव कारकुन हैं और हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होती हैं, बड़ी खुलकर बात करती हैं तमाम मामलों पे। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं साहिबज़ादा मौज़म कुरैशी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, यंग पॉलिटिशियन, लीडर, एक्टिव वर्कर हैं, प्रोग्राम्स में हमारे साथ आते रहते हैं, शरीक होते रहते हैं। उनको भी एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका मौज़म प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी फ़िज़ा साहबा, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है बड़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही है, और एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि गैलप का जो सर्वे कल उन्होंने कंडक्ट किया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने दिखाया है कि लीड कर रही है, यानी कि जो पॉसिबली ज़्यादा वोट्स ले सकते हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देन मुस्लिम लीग नून और अदर पार्टीज़ का दिखा रहे हैं। तो क्या वाक़तन ऐसा हो रहा है? पहले तो बड़ा इख्तिलाफ़ होता था कि जी ये जो सर्वेज़ होते हैं इनकी ना कोई क्रेडिबिलिटी होती है ना कोई इनकी कोई अहमियत है, लेकिन अब तो आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। क्या कहेंगी, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, जब भी कोई सर्वेज होते हैं तो उसका तो हमेशा जो जिसके खिलाफ जाता है वो तो आपको पता है पॉलिटिकल बयान ऐसे ही होते हैं पार्टीज के, आई नो। लेकिन ये कि अभी जो कि चीज़ें अब आम आवाम को भी नज़र आना शुरू हो गई हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको पता है बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो अब बैलेंस में आ रही हैं चीज़ें जो हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा आगे। लोगों को पता है कि उन्हें जो उम्मीद है वो अब सिर्फ तरीके इंसाफ से गई है। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है वहाँ बड़ी मज़े की सिचुएशन है। एक पीडीएम के इकट्ठे जलसे होते हैं, अब उन बेचारों को ये समझ नहीं आ रही कि हम किसके खिलाफ बोले। वहाँ पीटीआई ने तो कभी हुकूमत नहीं बनाई थी, अब वहाँ नून लीग अगर खड़ी होती है तो वो क्या बोले? अच्छा वो ना वो क्योंकि उनके साथ चल रहे हैं, उनके एलाइज हैं इस वक्त, वो उनको भी नहीं बोल सकते, और वो कुछ और वो हो क्या रहा है, फिर पीपल्स पार्टी का जलसा होता है, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। तो वो करते क्या है, वो पीटीआई के बारे में बोलना शुरू कर देते बुरा, विच इज वेरी ये रीजनेबल बिल्कुल नहीं लगता कि ये वहां पे हमारी हुकूमत ही नहीं थी। और जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है वो तो अब एक बहुत मुश्किल वक्त गुजर गया है। आगे अब आवाम को भी नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आप देखें, अपने खान साहब ने कल कहा जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त थी।
تو آئی تھنک گلگت بلتستان میں مجھے بھی لگتا ہے کہ کیونکہ عوام کو نظر آ رہا ہے تو ہمیں انشاءاللہ ہم لوگ کلین سویپ کریں گے. کلین سویپ کر سکتے ہیں. جی معظم صاحب فرمائیے گا, بڑی دھواں دار تقریریں ہو رہی ہیں, بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں. پہلے تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا رسپونڈ کیجئے کہ جیسا بھی فضا نے کہا کہ جو معاشی اشاریے ہیں, اعداد و شمار جو اس وقت بتا رہے ہیں وہ بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اس سے اتفاق کریں گے. اور دوسری طرف پھر میں آتا ہوں ذرا گلگت بلتستان کی طرف, پہلے اس کے بارے میں ذرا رسپونڈ کیجیے. یاسر, سب سے پہلے تو معذرت کے ساتھ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں عوام کے درمیان, کیونکہ ہم تو پولیٹیکلی لوگوں کے گراس روٹ کے اوپر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر شخص کو جو ضروریات زندگی ہے وہ اس کی اتنی مطلب خرید سے باہر ہو چکی ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ سبزیوں کی بات کرتے ہیں, آپ چکن کی بات کرتے ہیں, پیٹرول, ایوری تھنگ, ہر چیز مہنگی سے مہنگی ترین سطحوں پر پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ بات کریں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ بہتر ہو رہا ہے, یہ بہتر ہو گیا, یہ کہانیاں سنتے سنتے کے پی کے میں تو ہم پچھلے 7 سال سے سن رہے ہیں, لیکن ان کو سناتے ہوئے بھی تقریباً 2.5 سال کان پک گئے لوگوں کے. بہت ہو گیا میرے بھائی, بہت بے وقوفی, لالی پاپس بہت زیادہ ہو گئے. لوگوں کے سامنے آپ کا اصل چہرہ عیاں ہو چکا ہے, اور لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک فائنانس منسٹر لگایا جس نے 1 سال کے اندر, اسد عمر نے سب کچھ ٹھیک کر دینا تھا, پھر آپ نے اسے ہٹایا. مطلب یہ کہ آپ کی لائن سے جو ہے نا وہ فلاپ پہ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ سے سنبھل پا نہیں رہا. اور صرف میں تو حیران ہوتا ہوں, مجھے وہ آج تک یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹی وی کے اوپر, ٹی وی چینل کے اوپر, نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر کہا کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر بڑھ گیا. آپ کو یہی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. آپ جس ٹائم پر کراچی شہر کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا, اس ٹائم پر آپ جو ہے وہ نتھیا گلی کی سیر کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنجیدہ نظر آتی نہیں ہے گورنمنٹ. اور جو آپ نے بات کی گلگت بلتستان کی, میری بہن بتا رہی تھی کہ گلگت بلتستان میں کبھی پی ٹی آئی کی حکومت کیسے رہ سکتی تھی. پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی تو کل کی بچی ہے, انہیں کیا پتا کہ پاکستان کے اندر کیا حکومت رہی اور کسی. ہاں, وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو کہ حکومتوں کا حصہ رہے. اور پی ٹی آئی کی جو حکومت 2 سال سے ہے یا 2.5 سال سے ہے, اس کا جو امپیکٹ گلگت بلتستان پہ آ رہا ہے, جو پیٹرول, جو ٹرانسپورٹ, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو کہ آپ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, نوکریوں کی سچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے لوگ نکل کر پاکستان کے ادھر آ کر الگ الگ صوبوں کے اندر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو نوکریاں جو ہم نے وعدے کیے تھے کروڑوں نوکریوں کے, وہ ہم پورے نہیں کر سکے, تو ان کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے. تو اکنامکلی جو ہے وہ پورے پاکستان پر جو سب سے میں کہتا ہوں کہ سیاہ دور جو اس وقت پوری پاکستان کی تاریخ میں کہتا ہوں کہ یہ جو 2 سال جو ہم نے ابھی گزارے ہیں, اور جو آنے والا وقت بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ روڈ میپ نہیں ہے, لائن آف ایکشن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہونا کیا ہے. بس اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کلین سویپ ہو جائے گا, کل جو ہے تیل کے وہ نکل رہے ہیں ذخائر فیصل واڈا, سارے مطلب اتنے فینٹیسی ورلڈ کے اندر ہیں کہ مطلب کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ مطلب کوئی پریکٹیکل گراؤنڈ پر بات. ذرا جواب دیجیے. ابھی آپ نے کہا کہ تھرڈ آپشن جیسے پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ نے کہا کہ کل کی بچی ہے, جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجیے, لیکن تیسرا آپشن تو پاکستان کے لوگوں کے لیے رہا نا, وفاق میں حکومت بھی بنائی. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر یہ کہ ایک سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں, جیسے گلگت بلتستان کے اندر کھڑے ہو کے بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی, پروگریس ہوگی, ایک ریولوشن آئے گا. تو یہ ساری چیزیں سندھ میں کیوں نہیں آئیں؟ اگر یہ سب کچھ سندھ میں ہوا ہوتا تو آج ان کو لوگ سپورٹ کرتے اور کہتے بالکل ٹھیک ہے, آپ کا کہنا کہ آپ نے جو سندھ میں جو ریفارمز آپ لے کر آئے ہیں وہ ہم یہاں پہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی آج کل اس دور میں, انٹرنیٹ کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, کیسے ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور میں آپ کو تھوڑی کچھ چیزوں سے اگر آپ کمپیئر کریں پیچھے دور ادوار کے اندر اور آج آپ کمپیئر کریں تو آپ کو سندھ کی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. اگر آپ, میں یہ کہوں کہ وی ڈونٹ ہیو میجیکل وینڈ کہ ہم ایک دن کے اندر سب کچھ صحیح کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے 10-12 سال ہم نے حکومت کرتے رہے ہیں, اور 10-12 سال کے اندر بھی بہت ساری چیزیں درپیش رہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کولیشن کے اندر کیو ایم بی رہی کراچی کے حوالے سے, پھر جو ہے وہ اگر, لیکن اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے NICVD جیسے ادارے ہیں, IBS اکھر جیسا ادارہ ہے, تعلیم ہو جائے, ہیلتھ ہو جائے, انفراسٹرکچر بن رہا ہے, تھر جائیں آپ روڈز کراچی کے اندر, مطلب یہ ساری چیزیں ایک حصہ ہیں. اچھا, کچھ چیزیں جو آپ نے پانی کے حوالے سے ذکر کی, دیکھیں ادھر ایک
माफिया बैठा है। 30 साल तक आप उस इदारे के अंदर भर्तियां करते रहे पॉलिटिकल बेसिस पे, वो लोग आते ही नहीं है काम के ऊपर, सिर्फ हाजिरी लगाते हैं। और वो तो क्योंकि पहले निजाम कुछ और था, यूनिट पे हाजिरी लगती थी, यूनिट ऑफिस में, ठीक है। अब तो भाई इदारों के अंदर हाजिरी लगेगी, अब तो वो दौर नहीं है ना, पीपल्स पार्टी का वो रवैया नहीं है। हम बिलीव करते हैं काम के ऊपर। और रही बात फर्क की, आप बात करते हैं तो फर्क आपको साफ जाहिर है। पिछले दिनों आपने देखा जमहूरी हवाले से अगर आप फर्क की बात करते हैं तो हमारे आईजी साहब जो किडनैप हुए, उसके ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्रंट पे आके जो है उसको की ज्यादती हुई, और वो अब इंडोर्स भी हो गया कि कल एसपीआर की तरफ से आई कि उन्होंने उनको हटाया और उसका नोटिस किया। यही काम अगर इमरान खान साहब ने किया होता, क्योंकि आईजी सिंध जो है वो इस मुल्क का बेटा था, आईजी सिंध जो है वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा था। आप फ्रंट पे नहीं आए क्योंकि आपके ना लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप नाअहल हैं। अगर आप अहल होते तो आप फौरन लाइव आते और आके बोलते कि हाँ भाई क्या हुआ है, मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली यू फेल्ड इन इट। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी तरफ लोग देखकर रोज दिन ब दिन मायूसी का शिकार हो रहे हैं यासिर। और मैं अगर आप नीचे की तरफ जाए ना लोगों के अंदर, क्योंकि मैं लांडी कोरंगी मेरा हल्का है, यकीन करें लोग माए ना यूं दामन उठा उठा के बदवाएं दे रही होती हैं कि ये क्या हो गया, हमारे बच्चा, किसी के 4 बच्चे नौकरी पे पहले थे अब 2 रह गए, कोई कहीं पे किसी की जो फीसेस थी स्कूल की वो अपनी जगह पे बढ़ रही है, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी रोज़ बढ़े जा रही हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है। और बस अब दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे हमारी, और हम अपने तई जो कोशिश कर सकते हैं। आपका कहना ये है कि लोग होपलेस हो चुके हैं। जी फिजा, आपको कैसे भी ख्याल आता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं? उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर दी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्कैंडल था उसके हवाले से भी बात कर दी, और वो ये कहते हैं कि 2 साल के अंदर डिलीवर करने में भी नाकाम हुए। किस हद तक बात सही है, ज़रा ये बताइए। आप इंटरनेशनली भी देखें, रुपए की जो कदर है वो अक्सर बढ़ रही है। आज सुबह की बड़ी अच्छी ज़बरदस्त खबरें थी। देखें, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है तो जो अशियाए खुर्दोनोश होती हैं, जैसे कि आपके सब्जियां, दाल, गोश्त वगैरह, उसको तो देखें, इन लोगों को सिंध में तो इनको कंट्रोल करना है ना, वो हमें तो नहीं करना उसको। दूसरा, गंदम की कीमत वगैरह जो है वो आई थिंक 1650 इमदादी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। और अगर उसके बाद जो भी होता है, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि अब कमी कोई नहीं है गंदम की, अब जो भी है वो अंदर जो है खराबियाँ, जो होर्डिंग होती है, जो भी होता है वो इन वजूहात की वजह से होता है। मेरे भाई ने कहा 2 साल की बच्ची है, हुकूमत स्यातरीन दौर भी कहते हैं, स्यातरीन दौर भी इन्होंने कहा, लेकिन ये नहीं जानते कि इनके जो हेड हैं, उन्होंने किस तरह की, मैं तो ये सोची थी कि किस मुंह से उन्होंने कहा है कि सिंध जैसे आपको हम सूबा बनाएंगे। सिंध में 75% पॉपुलेशन कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल करती है। आप हेल्थ की मेरे भाई बात करें, सबसे पहली बात पानी के साथ हेल्थ रिलेटेड होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं NICVD की बात करें, वो एक ऐसा इदारा जो आप NGOs की बेस उनका सहारा लेके अगर चला भी रहे हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इट्स बीन डेकेड्स के आप लोग सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे कुत्तों की वैक्सीन तक तो आप लोग कुत्तों से काटने से इतना मर जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ की डेवलपमेंट सबसे पुअर है पूरे पाकिस्तान में, सब जानते हैं इस बात को, खुली हकीकत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होता किसी चीज़ पे। इन लोगों के स्कूल्स का ये हालत है कि इनके जो इनके उस्ताद जो हैं वो एक लंबी तादाद ऐसी असातिज़ा की यहाँ मौजूद है कि जो घूस है, और उनका पता ही नहीं है, वो आते ही नहीं है, सिर्फ अपनी पेज लेके चले जाते हैं। दे आर ओके विद इट, क्योंकि इनका सिस्टम ही करप्ट है। बेसिकली ये लोग एक बिजनेस वेंचर हैं, दे आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आई बिलीव इज, बिकॉज उनको यही नजर आता है कि उन्होंने फिर अपने लोगों को इस तरह लगा देते, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान की तरक्की से, लोगों की खुशहाली से। इनको अगर दिलचस्पी होती तो बीमारियां थर में या इन इलाकों में जैसे हेपेटाइटिस फैला, जैसे एड्स ज़्यादा हो गया सिंध, तो ये कभी भी ना होता। इन लोगों को अगर इतना ज़्यादा ख्याल था इन चीज़ों का, जैसे हेल्थ का, एजुकेशन का जिक्र का, एजुकेशन तो कैटास्ट्रफी है यहाँ पे, एजुकेशन का इतना बुरा हाल है। और आप ये याद रखिए कि जो कौमें जहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को बिजनेस बना लिया जाता है वो तबाह हो जाती हैं, और ये बेसिकली दे आर द मेन कल्प्रिट्स। इस हुकूमत ने इस कदर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है हमेशा इन चीजों में, क्योंकि इन्होंने अपनी बनानी थी, इन्होंने अपने सरे महल बनाए, इन लोगों ने अपनी जायदादें बनाई, में तो बड़ा काम किया माशाल्लाह, सबसे ज्यादा इनके वडेरे बना के यहाँ पे डिफेंस में इन लोगों ने अपनी जायदादें इन्होंने डंप किया हुआ है सारा, इधर इन्होंने कंपनीज बना ली हैं।
کیونکہ ایکسٹرا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس, کیونکہ انہوں نے لے لیا, انہوں نے بیلنس ہی نہیں رکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام نظر انداز نہیں کر سکتی, عوام بے وقوف نہیں ہے. عوام نے کل بھی دیکھ لیا کہ کتنا پیسہ عمران خان کے پاس ہے, سب کچھ سامنے ٹی وی کے اوپر آ گیا. تو ہم لوگ تو جی ہمارا تو مینڈیٹ ہی ہے کہ ہم لوگوں نے تو انشاءاللہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کا, ہمارے پاس کسی سے پرسنل دشمنی نہیں ہے. ہم نے ان کا جو عوام کا پیسہ ہے وہ ان سے واپس انشاءاللہ لے کے, ٹھیک ہے جی. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ عوام کرتی ہے اور عوام کے سامنے تمام چیزیں, تمام حقائق عوام کے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی چیز اب ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ کس نے کتنا ڈیلیور کیا ہے, کتنی پراپرٹی بنائی ہے ڈیفینس میں, کتنے گھر بنائے فیز 8 میں, ساری خبریں لوگوں کے پاس ہیں جی. تو صاحبزادہ موسم قریشی صاحب فرمائیے گا کہ جیسا بھی انہوں نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے یہ تو آن اینڈ آف سامنے آتی رہی ہیں, پیپلز پارٹی کیسے ان تمام چیزوں کا دفاع کرے گی, اس کا جواب دیجیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عوام کو سب کچھ پتہ ہے, عوام کو سلائی مشینوں کی کہانی سے لے کے شوگر اسکینڈل تک سب کچھ پتہ ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ بابر اعوان صاحب کا جو اسکینڈل ہے وہ بھی پتہ ہے, پرویز خٹک کا اسکینڈل بھی پتہ ہے, اعظم سواتی کا بھی پتہ ہے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی میرے لیے آسان کر دیا کہ عوام کو سب کچھ پتہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تو اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ. اچھا چلیں آپ اپنا پہلے جی جی ایتھیکلی آپ کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اس چیز کو. دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں کہ جن لوگوں کو جس طرح میری بہن نے بتایا کہ صوبے کے اندر یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, آپ مجھے بتائیں پچھلے 7 سال سے آپ کے پی کے اندر ہیں, آپ نے بہت بڑا فوکس کیا, کتنی یونیورسٹی اسٹیبلش کی آپ نے کے پی کے اندر. میرا ایک کوشچن ہے, بہن کو شاید ورکنگ نہیں کی ہو انہوں نے, جا کے پتہ کریں گی تو ان کو سوال مل جائے گا جواب. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں کتنا انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے اندر یہ آ گئے, یہ جو آپ مجھے ابھی کہہ رہی ہیں کہ سبزی آٹے کے پیسے یہ سندھ کے انٹرنل ایشو ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ جو پورا امپیکٹ ہے نا وہ پورا امپیکٹ ایک پورے نیشنل لیول کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹرانسپورٹ کو ریٹس کو کم نہیں کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو سبزیاں یا جو چیزیں بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتی ہیں وہ کیا ان پہ فرق نہیں آئے گا؟ آپ بتائیں آج چکن کا ریٹ کدھر پہنچا ہوا ہے, 350-400 روپے ہے کل. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر بھی آپ بولے سندھ حکومت ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے آپ اتنے نااہل لوگوں کو جن کا لینا دینا نہیں ہے, آپ بولتے ہو باہر سے نوکریاں لے کے آئے, زلفی بخاری جیسے لوگوں کو اٹھا کے آپ لا کے یہاں بھرتی کر لیتے ہو. فیصل واڈا لوگ جو کبھی اپنے حلقے میں نہیں گئے, جنہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے, ارے بھائی آپ سلیکٹڈ ہو ہمیں پتا ہے, اور یہ چند دنوں کی کہانی ہے, یہ سسٹم لپٹ رہا ہے. اور یہ جو بوکھلاہٹ ہے نا, یہ بوکھلاہٹ کیا ہے, یہ بول رئی تھی ابھی پی ڈی ایم کے حوالے سے میری بہن. پی ڈی ایم میں اس کا جواب دے دوں, وہ بات رہ گئی تھی. دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ گلگت بلتستان کو آپ پی ڈی ایم سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کے نا ہر پارٹی اپنی طرح الیکشن کیمپین کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی 1 مہینے سے وہاں پہنچی ہوئی ہے اور ہم وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سارے لوگ بعد میں آئے, یہ ایک جمہوری حق ہے. لیکن جب آپ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کا جو موقف ہے وہ کیا ہے, آپ بتائیں. پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کیوں پرووائڈ کرنے میں گورنمنٹ ناکام ہو رہی ہے, اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے. لوگوں کی آواز جب اپوزیشن لیڈرز بن رہے ہیں تو لوگ اس کے اندر جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. نہیں جلسوں کی دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو وہاں پر کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہیں, اب ظاہر ہے ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ, تو وہ بجائے اس کے کہ ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیں, تقاریر کریں, اب سب کا جو نشانہ وہ پی ٹی آئی ہے. تو اس طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ پی ٹی آئی تو وہاں حکومت کبھی انہوں نے کی نہیں, کہ جو ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی, ان کا نشانہ پی ٹی آئی بن گئی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ نہیں, پی ٹی آئی تو اس وقت پورے ملک کا نشانہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ پی ٹی آئی سے لوگوں نے جو امیدیں لگائی تھیں, وہ امیدیں اور جو خواب دکھائے تھے پی ٹی آئی والوں نے, جو راتوں رات نوکریوں کے, کروڑوں گھروں کے, پتہ نہیں کیا کیا, مطلب جو دل میں آئے اور بول دو اور بولو یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, بس ڈائلاگ بازی کر کے چلے جاتے تھے. تو آپ دیکھیں نا کہ اب وہ چوہان صاحب کو ہٹا دیا, آپ سے بندے ہی نہیں سمجھ لے, آئی جی آپ 6 چینج کر چکے ہیں, آپ سے مینجمنٹ ہی نہیں ہو پا رہی, مطلب کمپلیٹلی فیل ہو گیا ہے, اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کس طرح چلاؤں اس ملک کو. بس آ کے تسلی, جھوٹی تسلیاں دے کے, نہیں سب کچھ بہتر ہے, سب صحیح ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, فرسٹ ٹائم, کہ ہم نے دیکھا کہ جو سٹنگ منسٹرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, ان کو کوشچن بھی کیا گیا, ان کو ہٹایا بھی گیا, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی. بڑا قریبی اپنے ساتھی جے ٹی ہیں ابھی بھی اسٹل آئی بلیو,
ان کے بھی ایکشن لیا گیا, ان کے خلاف انکوائری کنڈکٹ ہوئی, ان کا نام سامنے لے کر آئے. تو پہلی دفعہ پاکستان میں تو یہ کبھی ٹریڈیشن ہماری رہی نہیں ہے. آپ نے نشاندہی تو کی, اعظم سوال تمام پی ٹی آئی نے تو انیشیٹو لیا, اور کس نے لیا؟ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جتنا زیادہ اپوزیشن کے خلاف آپ نے اداروں کو استعمال کیا, کسی نے نہیں کیا. اچھا موسم, اسی سے سٹارٹ کروں گا. پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی کچھ سیاسی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. گلگت بلتستان جی بی کا الیکشن جو ہے وہ قریب ہے, کارکردگی کس کی کیا رہی ہے سب کے سامنے. کچھ دیر پہلے اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. یہاں پر ہمارے معزز مہمان موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے تمام معاملات پہ. صاحبزادہ معظم قریشی صاحب تشریف فرمائے. پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ جواب دے رہے تھے, سوال وہی ان کے سامنے ایک دفعہ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے پہلی دفعہ یہ ایک روایت ڈالی ہے, اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کی, ان کو ایکسپوز بھی کیا, جو کلپریٹس ہیں ان کو سامنے بھی لائے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی, اور پہلی دفعہ احتساب میں اتنی تیزی دکھائی دی. ورنہ عموماً ماضی میں اس طرح کے احتساب نہیں ہوا کرتے تھے. کیسز بنتے ضرور تھے, لیکن وہ وقت آنے پر ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا اپوزیشن کو دبانے کے لیے. لیکن یہاں جو کرپشن کے اگینسٹ ڈرائیو ہے وہ اوپنلی اور سب کے لیے یہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. کیسے اس کا دفاع کریں گے, فرمائیے. دیکھیں, اگر یہ آپ کی بات میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا اپوزیشن لیڈرز جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ نے ان کو گرفتار کیا؟ وہ پیش ہو رہے تھے لیکن پھر بھی آپ نے گرفتار کیا, ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا, اور آپ نے جو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے انہیں آپ کلین چیٹ دیتے رہے, بس خانہ پوری ہوتی رہی, ہاں بھائی ہو کرپشن کے اندر آ رہے ہے, کیس بن رہا ہے, لیکن آپ نے کسی کو بھی بیہائنڈ بارز نہیں کیا. آپ نے علیم خان گئے تو تھے سر, وہ کیا گئے ہیں آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے, وہ تو اندر ہی انہوں نے گورنر ہاؤس کا سارا فرنیچر جو ہے وہ اندر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو پنجاب کو بھی بلایا انہوں نے. اچھا, دوسری چیز میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ پولیٹیکلی ایک اختلاف اپنی جگہ پہ چیزیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو جمہور کی آواز ہے نا اس کی بڑی طاقت ہے. اور مجھے ابھی بات بیٹھے بیٹھے مجھے بھٹو صاحب کا ایک سینٹینس, ایک فریز یاد آ گیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور وہ واقعی ایسا ہے کہ اگر لوگ کسی کو مطلب کسی کے اگینسٹ ہیں یا لوگوں کے اندر کوئی اوپینین ڈیولپ ہو گیا ہے تو وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تھرو ووٹ. بالکل, ووٹنگ میں بہت دور, ووٹنگ بہت دیر میں آنی ہے, 5 سال ہمارے یہ جیسے ابھی الیکشنز ہوئے اور اب آگے ہے. تو لیکن پھر بھی اس وقت اگر آپ گراس روٹ پہ جائیں اور آپ لوگوں کا اوپینین لیں تو لوگ نالا ہیں. اور نالا کس دور میں نہیں تھے موسم؟ دیکھیں ماضی میں اگر حکومتوں کی بات کریں, مہنگائی تو اس وقت بھی ہو رہی تھی. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کہ آپ نے اصل میں لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا. آپ نے وعدہ کیا میں قرضہ نہیں لوں گا, آپ نے قرضوں کی حدیں پار کر دیں. جو ماضی کے نا حکومتیں لیتی رہیں آپ نے ان سے بڑھ چڑھ کے لیا, ٹھیک ہے. آپ نے وعدہ کیا میں اتنی نوکریاں دوں گا, آپ وہ دینے میں فیل ہو گئے. آپ نے بولا ابھی تو کچھ ایسی کہانی نہیں ہے, آپ نے بولا میں اتنے گھر دے دوں گا, آپ نے بولا یہ سب کو فری ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. اچھا, پھر تیل نکل رہا تھا, بولا یہ مل گیا, ایک خوشخبری آنے والی اور یہ ہونے والا ہے کل سے. یار یہ اس طرح سے وہ تو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے نا کہ ہوپ دے, اچھی لوگوں کو امید رکھے. ہوپ دے پر لالی پاپ نہ دے, ہوپ دے لیکن لالی پاپ نہ دے. پھر سے پوچھتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہوپ دینا اچھی بات ہے, ہوپ تو سب نے ماضی میں دی ہے, لیکن وہ کبھی لائن جو کراس کرنے والی بات ہے نا, وہ دیکھیں خواب سب نے دکھائے, سب نے لوگوں کو ساتھ جو ہے نا وہ دھوکہ کیا. میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا گو کہ بڑا ہارش ورڈ ہے, لیکن تحریک انصاف نے خوابوں کی تعبیر دکھائی, اور تعبیر دکھانے کے بعد جو کچھ ہوا تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنا آگے لے گئے تھے, سب کچھ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری حکومت ہمیں ملی تو ایوری بڈی نیو اٹ کہ جیسے شہباز شریف نے کمپنیز میں پیسہ ڈمپ کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد ہم اور پتہ نہیں بیسیوں تجزیہ کار ہیں جنہوں نے بھی یہ بات سامنے لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف کا قصور ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے قرضہ لیا
اور اس کے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے cases بھی اس پچھلی طرح کے حکومتوں نے بنائے سینیریو بنائے ہوئے تھے. بالکل. تو وہ تو ہمارا قصور نہیں ہے. جہاں تک خواب کا تعلق ہے, بالکل ابھی بھی جو قوم ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. انہیں پتا ہے کہ دیر آئے درست آئے, عمران خان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. میرے بھائی نے بولا کہ کوئی یونیورسٹیز میں آپ کو نمل یونیورسٹی فار ایگریکلچر کے لیے, جہاں پہ ایگریکلچر پہ ریسرچ ہوگی, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. ہم لوگ اگر ایگریکلچر پہ ریسرچ کی یونیورسٹی جس طرح کی ابھی ماشاءاللہ اس کا افتتاح ہوا ہے, تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ ایکچولی پاکستان کی ترقی کا باعث بنیں گے, تاکہ ہم بالکل خوراک میں خود کفیل ہوں گے, ہم ہر چیز میں خود کفیل ہوں گے. ہمارا مقصد ہی یہ ہے, ہمارا ویژن ہی یہ ہے, اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. ہم لوگ خود احتسابی پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم لوگوں نے, جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جو بھی ہے جہانگیر ترین اور وہ سب ہم لوگوں نے, آخر ان کی رپورٹ ہم نے دکھائی نا. اس سے پہلے ایک منٹ پلیز, اس سے پہلے باقیوں کی کبھی کسی کی اتنی ہمت تھی؟ نیب جو ہے ہمارے, نہ تو ہم نے اس کا کوئی ایک چپڑاسی تک نہیں ہم نے لگایا ہوا, آپ نے کیا ہوا ہے. جب وہ کوئی فیصلہ آپ کے اگینسٹ کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. اگر کوئی وہ ہمارے بھی چیف منسٹر کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, تو اٹ از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن, اور گورنمنٹ کے اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا. نام چینج کر دیں, شروع میں سے این نکال کے او لگا دیں, اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس کو کر دیں. دیکھیں وہ تو یہ اس لیے بولیں گے کہ ظاہر ہے ان کے اندر, آئی ایم سوری ٹو سے ہارش ورڈ ہے, لیکن ڈکیت ان کے بھرے میں تو سمجھتی ہوں جو ان لوگوں نے, ہم تو کہتے ہیں نا بہت سارے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آج جو ماضی میں کام کر گئے, حفیظ شیخ بھی اس میں شامل ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جب ایک پارٹی ہوتی ہے نا, اس کا پیرامڈ جو ہوتا ہے, اس کا جو لیڈرشپ, سب سے اوپر کا لیڈر اگر آنےسٹ ہے تو اس کے انڈر جب وہ ہوتے ہیں وہ بھی پھر احتیاط کرتے ہیں. یہاں پہ تو اگر اپر لیڈرشپ سے ہی کرپشن شروع ہوئی ہوئی ہے تو پھر نیچے کیا حالات ہوں گے, وہ کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں اور آپ یہ نہ کریں. ہم لوگ پی ڈی ایم کی بات کر رہے تھے, یہ کہ پی ڈی ایم کا مقصد کیا ہے. پی ڈی ایم کا مقصد اگر یہ تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے جلسے میں جہاں نیچے نہ کوئی کراچی والا کھڑا تھا, نہ اوپر کراچی والا کوئی کھڑا تھا, اور آپ نے صرف اپنی سیٹیں بچانے کے لیے, صرف اپنی کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے بات کی. آپ نے بالکل کراچی کے اوپر, کراچی کے مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کی. یہ بات تو آپ ریکارڈ پہ موجود ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. پھر آپ بلوچستان جاتے ہیں, پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے انڈیا کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, ہمارے بھائی ہیں سارے, پاکستانی ہیں سارے, تو کیوں اس طرح کی باتوں کے اوپر آپ اس طرح کی آپ کا اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے جلسوں میں, کہ جس سے لگتا ہے کہ یار یہ ورژن تو انڈیا کا ہے, انڈیا از سو ہیپی اباؤٹ اٹ, کہ یہاں پہ پی ڈی ایم چل رہا ہے. کیوں ان کی کیوں لائف کوریجز آتی ہیں, کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا یہ بھی ذرا بتائیے گا. چلے ابھی آپ نے پی ڈی ایم کی موومنٹ کی بات کر لی ہے, اس کے اوپر ابھی سوال ضرور رکھوں گا, لیکن سوال یہ کہ جیسے گزشتہ روز خان صاحب کہنے لگے کہ جی یہ اکانومی کے اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اچھا اب اس میں بہت ساری چیزیں اگر میں ایکسپلین کرنا شروع کروں تو شاید اس میں بہت وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. مائکرو اور میکرو جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے جو اکانومی ہوتی ہے وہ کموڈیٹیز تک جو محدود رہتی ہے, پیٹرول تک محدود رہتی ہے, گیس بجلی تک محدود رہتی ہے. ٹھیک ہے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر اگر اسٹیبلٹی آئی ہے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ مہنگائی کا شور کر رہی ہے, حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان ہیں, اور آگے سے اسٹیٹمنٹ یہ دی جائے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے. جی میں ایگری کرتی ہوں اس بات پہ, لیکن اب شروع ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے, پچھلے 4 مہینے میں جو ہے وہ روپے کی قدر بڑھی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں پنجاب کے اندر ہوا یہ کہ دیکھیں جو مس مینجمنٹ ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. چینی آپ کے پاس 1 لاکھ ٹن سے زائد موجود تھی, آپ نے 70,000 ٹن امپورٹ. میں آپ کو چینی کی ایک بات بتاؤں, مس ہینڈلنگ ہو گئی, آپ نے اتنا فورن ایکسچینج 84 یہ جو ہے شوگر ملز, ان کو یہ کٹلائزیشن کے اوپر کیا ہے کہ یہ لوگ انوالوڈ ہیں کٹلائزیشن میں. آپ جانتے ہیں کٹلائزیشن جے ٹی کا بھی نام اس میں آیا ہے, جے ڈی ڈبلیو شوگر کا بھی نام آ گیا اس کے اندر. انہوں نے بتا دیا کہ یہ بھی ون آف دی ریزن. میں 1 منٹ, اب آپ مجھے بھی نا انٹرفیئر کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ اچھا اب آپ کی, اگر آپ لوگ اتنا زیادہ شور کرتے ہیں تو آپ لوگ عوام کے لیے ماشاءاللہ سب سے زیادہ تو نواز شریف زرداری صاحب کی ملے ہیں یہاں پہ, وہ کر دیتے 20 روپے کلو چینی. اگر ان کو زیادہ تھا عوام کے ساتھ, اتنا تو انہوں نے ماشاءاللہ پیسہ بنایا عوام کی بیس کے اوپر. تو وہ تو میں نے ان سے کہا کہ مہنگائی تو کبھی بھی کم نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے جی معظم صاحب,
فرمائیے. دیکھیں سب سے زیادہ شوگر ملز کی جو ابھی بہن بات کر رہی ہیں شاید انہیں پتہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کی 20% کا اسٹیک ہے اوور آل شوگر. ہر چیز پہ اس نے جو ہے وہ شوگر کے اندر ہر کمیشن ان کا چل رہا ہے دبا کے. اور رہی بات یہ جو کہہ رہی ہے نا پیسے بنائے, ڈکیت تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, میں کہتا ہوں کہ ڈاکوؤں کے ڈاکو ہیں وہ, اور جن کے جہاز کے اندر عمران خان صاحب سفر کرتے ہیں, اور جن کے الیکٹرک کے پیسوں کے اوپر مطلب جن کو انہوں نے جو سپورٹ کیا آج وہ کراچی سے چوس کے اور وہ عمران خان کی کیمپین کے اوپر لگاتے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو آئے اس پیسوں کے اوپر ہے تو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے, وہ کہتے ہیں نا برکت نہیں رہتی ہوتی ہے. اور اچھا دوسری چیز جو ہے وہ جو آپ نے بات کی کہ اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے نیب کا نام آپ کو پتہ ہے, ایک دن پہلے فواد چودھری آ کے بولتے ہیں فلانا بندہ اٹھنے والا ہے, وہ آ کے بولتا ہے شیخ رشید 3 دن میں ووٹ جائے گا, اس کے بعد ووٹ جاتا ہے. اس کا مطلب کہ نیب خود مختار نہیں ہے, نیب کو آپ چلا رہے ہیں, آپ انہیں انسٹرکشن دیتے ہیں کہ فلانے کو اس تاریخ کو اٹھا لینا, فلانے کو اس تاریخ کو اٹھا لینا. بھائی آنکھیں ہم سب کو سب نظر آ رہا ہے, اس طرح سے نہیں ہوتا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ موومنٹ تیز ہونے لگتی ہے آپ ان کے خلاف کیسز شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا خورشید شاہ بولنا شروع ہو گیا اسمبلی کے اندر, آپ نے بولا اٹھا لو, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا فلانا بندہ جو ہے وہ بہت بات کر رہا ہے, اس کے خلاف کیس کھول دو. آپ نے دیکھا بلاول صاحب جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے اپنی آواز بننے لگے, آپ نے ان کو والد صاحب کے اوپر کیس بنا کے پریشرائز کرنا شروع کر دیا. لیکن مزے کی بات یہ, مجھے باقی پارٹیز کا نہیں پتا, لیکن اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں نا تو آپ کی بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کی پارٹی نہیں ہے. ہم نے مارشل لاء دیکھے ہوئے ہیں, ہم نے کوڑے دیکھے ہوئے ہیں, ہماری ایک تاریخ ہے, ہماری لیڈرشپ نے فرام دا فرنٹ آ کے قربانیاں دی, شہادتیں اٹھائیں. ہم یہ وہ نہیں ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہیں لکھا, ہمارے لیڈران نے پوری بھٹو فیملی نے جو ہے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. اور ہم گراس روٹ تک پینیٹریٹ, جس وقت یہ حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ کسی نے اگر پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھایا یا بھٹو کا نعرہ لگایا تو اس کو اتنے کوڑے پڑیں گے, لیکن اس سیاہ دور کے بعد بھی آج بھی پیپلز پارٹی زندہ ہے. اس کاز کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا, ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. یہ اگر فنومنا رہے گا ساری زندگی تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا, پرفارمنس بیس ہونی چاہیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کتنا ڈیلیور کیا, آج آپ سب بے نظیر کارڈ کے صورت میں اس کو مطلب ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا ہم نے کیا. اور آپ جو سندھ کی بات کر رہے ہیں, سندھ کے اندر ہم نے محترمہ کی شہادت کے بعد جو سیٹیں لی تھی اس کے بعد بھی اس دفعہ ریکارڈ توڑ سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم گراس روٹ پہ جو لوگ ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تھر کے اوپر بہت شور کیا جاتا تھا, ان کے وہ حلیم عادل شیخ لینڈ گریبر جو ہیں وہ جاتے تھے, اور بہت سارے جو ان کے سارے ایسے ہی ہیں. بہرحال انہوں نے بات ایسی یہ غیر مناسب بات ہے لینڈ گریبر کا. تو میں کہنے کہ میں اس کا جواب بہت اچھی طرح دے سکتی ہوں, شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں مارتے. تو جو ہے وہ وہاں پہنچ کے تھر پارکر کے اندر دکھاتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں تھر پارکر کے اندر لوگ ویکیشنز کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پہ اتنا انفراسٹرکچر بہتر ہے. ادھر پہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو ہے وہ باقاعدہ ولیجز ڈیولپ کیے ہیں, ماڈل ولیجز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کے پاس صرف یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے وہ کیا کیا. ارے بھائی آپ اپنی بتاؤ نا کارکردگی 2 سال کے اندر آپ نے کیا کیا. ابھی تک جتنا میری بہن نے بات کی, اگر یہ 15 منٹ بھی اس بات پہ بولے نا کہ ہم نے 2 سال میں یہ کیا, نہیں تو لیکن پاسٹ میں کیا ہوا موسم دیکھیں نا, پاسٹ میں اتنی لائبلٹیز چھوڑ کر حکومتیں گئی ہیں کہ اب وہ ڈٹ مینجمنٹ سے باہر نکلیں گے تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر آئیں گے, ہیومن ڈیولپمنٹ پر آئیں گے, پروگریس میں. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو کریٹیکل سچویشن تھی اس کے اندر آ گئے تھے, وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ کلیم نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو کلیم نہیں کرنا چاہیے نا, آپ دیکھ رہے تھے آپ نہیں چلا سکتے تو آپ کیوں آگے آئے. آپ تو بولتے تھے 1 سال میں کہتے تھے کہ آنے کے بعد کی بیڈ آف روزز تو نہیں ہے, حکومت میں آنا اتنا آسان نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ڈیٹ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, یہ سب کچھ ہیں, لیکن 2 سال آئی تھنک انف ٹائم ہے, اس میں ان تمام چیزوں کو ریزالو ہونا چاہیے تھا. اور ایک اور چیز یہ کہ کنفیوژن بڑی پائی گئی نا, جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ فوراً ہٹا بھی دیا گیا, بڑی تیزی سے ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ شفلنگ بھی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہوم ورک نہیں ہے. یہ بات تو بہت پہلے ہو چکی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اٹس ٹو لیٹ آلریڈی, 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. ناؤ اٹس ٹائم ٹو ڈیلیور. کوئی ایک چیز ایسی بتائیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر کام کر رہے تھے, یہاں ورک کر رہے تھے, سوائے جو
اینٹی جو کرپشن موومنٹ چل رہی ہے, ڈرائیو چل رہی ہے, اس کے علاوہ اور کیا پروگریس ہو رہی ہے؟ کوئی ایک بات بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس شعبے میں ہم پروگریس کر رہے ہیں؟ اداروں میں بہت, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے مسابقتی کمیشن کے بارے میں, وہ لوگ ان لوگوں کی مطلب چیک اینڈ بیلنس شروع ہو گیا ہے سسٹمز کے اوپر. خان صاحب نے ایف بی آر جو ہے اس کو آٹومیشن کے اوپر انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. جو باقی کے ادارے ہیں, پی آئی اے کا آپ کو پتہ ہے آج ان کی بھی میٹنگز چل رہی ہیں. پی آئی اے کے اندر وہ کرنے لگے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اس کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ان کی جو بہت زیادہ انہوں نے تو لوگوں کو, ہاں جی, امپلائیز بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے, اس کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. تو جہاں تک کام ہے, اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ظاہر ڈیٹ مینجمنٹ کر رہے تھے, جیسے اب یہ وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب ہم سنبھلنا شروع ہو گئے. حالانکہ جیسے ہی ہماری حکومت آئی اس کے تھوڑی دیر بعد کرونا کا, ظاہر ہے وہ ایک پورے دنیا کے اوپر ایک چیز تھی, اس کو ہینڈل کیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہوئی. اور میں تو اللہ کی مہربانی ہے اس چیز میں بہت زیادہ, اور ہماری بڑی آنیسٹ کاوش ہے اس میں جو بھی ہے. اور اس کے بعد ایون دنیا بھی مانتی ہے. پھر خان صاحب نے جس طرح, میں کہتی ہوں سلام ہے ان کو, کہ جس طرح انہوں نے مسلم امہ کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو جس طریقے سے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کر کے مسلمانوں کی محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, میں کہتی ہوں وہی ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس کو بھی, اگر یہ لوگ بھی بحثیت مسلمان اس چیز کو مان لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. کہ ان سے پہلے اس طرح میں نے نہیں, اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ میں نے اس طرح کا کوئی لیڈر دیکھا ہو جس نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہو اس چیز کو, کہ واقعی اس کا امپیکٹ بھی پڑا. اور آج بھی یہ چیز میرا خیال ہے کہ سب کو اس چیز کو ماننا چاہیے. تو اس بندے کی لیڈرشپ, اس کی ایمانداری, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اس کے تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ ایماندار. اور ٹیم کے بارے میں کیا کہیں؟ ٹیم دیکھیں, ٹیم میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ سب پرفیکٹ ہے, میں کہتی ہوں کہ اس کے اندر, اور جو بھی ہوگا وہ آئے گا اس شکنجے کے اندر, جو نیب کا شکنجہ اس کے اندر آئے گا. بیکاز آبویسلی ہم لوگوں نے کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں لینے تھے. جو اگر کوئی دوسری پارٹی کے الیکٹیبلز آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمانداری سے چلیں گے, ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں, ظاہر ہے انہی کو لیا ہوگا. ہم نے اپنی ریپوٹیشن تو نہیں خراب کرنی تھی, ہم ایک عزت ہی لے کے چل رہے ہیں. جو ہم اسی بات کے اوپر کھڑے تھے کہ ہم یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم نے عوام کا پیسہ واپس کرنا ہے, تو آبویسلی ظاہر ہے. اور اس کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں, اور اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ جو ثمرات ہیں خان صاحب کی, ہماری حکومت کی پالیسی کے, وہ ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو آگے اگلے 2 سے 3 ماہ میں مجھے پوری امید ہے کہ نظر آئے گا. جیسے مہنگائی کو بھی کنٹرول ہونا شروع ہو گیا, تو انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا. جو عوام کو ریلیف ملے گا جی, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت جلد یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی, اب کس بات کی شکایت ہے, فرمائیے. ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے میں بات کروں. 1000 ارب روپے کما چکے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال کے اندر ریکارڈ, ہم جتنا آپ کی ٹیکس کلیکشن نیشنل لیول کے اوپر ہوتی تھی, آپ اس دفعہ سب سے کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سندھ کے اندر, جی, اور سندھ کے اندر ریکارڈ سے زیادہ. اب دیکھیں میں ریکارڈ آپ سے شیئر کروں گا, ضرور کیجیے گا. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو پاسٹ میں بھی رہا نا, ایف بی آر کو کوئی ابھی تو ٹھیک نہیں کرنا, ریگولیشنز بنانا. اور میری بہن نے بات کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, آقا کریم علیہ السلام کو اب سب کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر 70s کے اندر جو قادیانی والا ایشو تھا, اس کے اوپر کس لیڈر نے اس کو کیا, اور سارا ایوری ون نوز, اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, سب کچھ آیا ہے. آپ دیکھیں ریپس کس طرح سے موٹر وے کے اوپر ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں بچوں کا اکاڑا میں کتنے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو دیکھنا ہوں گی. ٹھیک ہے نا, روز ایک نیا اسکینڈل, ایک ختم ہوتا ہے دوسرا کھڑا ہوتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں جس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہمارے جو ان کے بزدار صاحب ہیں, ان کے جو بزدار صاحب ہیں, جن کو یہ وسیم اکرم شریف آدمی اور جن کو یہ بولتے ہیں, وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے صوبے کے اندر. وہ ادھر کی, وہ شمال کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بات جنوب کی ہوتی ہے. مطلب عجیب نوکریوں کے بس تبادلے اور تقرریاں, بس جو فائل لے کے آ جاتا ہے اینولپ کے ساتھ, بس اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. موٹر وے کے کیس کی یہ بات کر رہے ہیں, پورا پنجاب اس کے پیچھے, ساری پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی. یہاں مجھے بتائیں کہ یہاں جو آنر کلنگ ہوتی ہے, جہاں وزیران جیسی لڑکی, اس کے 7 دن بعد ایک اور, وہ بھی مراد علی شاہ کے پورے پاکستان کا ایشو ہے. نہیں, سب سے زیادہ آنر کلنگ سندھ میں ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ ریکارڈ پہ ہے دنیا کے کہ سب سے زیادہ آنر کلنگ, اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نہیں دیکھتا. نہیں, اس کے بعد اس پہ
मुझे बात कर लेने दें। उसके ऊपर कोई नहीं देखता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कराची जैसे शहर में छोटी बच्चियों के साथ जो होता है और उसके बाद उसको कोई पूछगछ नहीं करता। ये लोग 18th अमेंडमेंट को रोते हैं, इन्हें ये नहीं पता 18th अमेंडमेंट के तहत आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल्स देने होते हैं। वहां पे MLOs जो हैं वो इनके DNA टेस्ट पे 75,000 एक आम बच्ची का लगता है, जो ये लोग पे नहीं करते, जो इनका ये 18th अमेंडमेंट के तहत सिंध हुकूमत का बनता है। तो ये इनकी बहुत बड़ी नाअहली है। ठीक है, चलो जी, यही बात को ख़त्म करेंगे। मौजू बहुत सारे थे, मामलात थे जिनके ऊपर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त की कमी जो आई। मेहमान हमारे यहाँ मौजूद थे, उनसे हमने बड़े खुल के बात की सारे मामलात पे। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, तो कामयाबी के हवाले से सारे ही पर उम्मीद है। देखना ये होगा कि किस किस में कामयाबी आती है। और जहाँ तक बात है हुकूमती दावों की और वादों की, किस हद तक पूरे हो रहे हैं, अवाम इसका फ़ैसला जो है वो बेहतर तौर पर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा ज़ीशान, साहिबजादा मौज़म कुरैशी, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।